अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज और आज प्रोग्राम में हम एक बार फिर बजट के हवाले से बात कर रहे हैं और आवाम के लिए हम अपने बजट के इस ट्रांसमिशन में दो टोक बात कर रहे हैं। इसहाक डार को नाज़रीन मुल्क के ख़जाने की कुंजियां संभाले 9 महीने होने वाले हैं। डार साहब ने कल मौजूदा हुकूमत का दूसरा और ऑब्वियसली आखिरी बजट पेश किया है और हमेशा की तरह हर अच्छी चीज़ का क्रेडिट लिया है खुद और बुरे की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डाल दिया है। 2013 में जब मियाँ साहब की हुकूमत आई और इसहाक डार ने वजारत ख़जाना संभाली तो वो हर ख़राबी का ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत को करार देते थे और अब हुकूमत बदलने के 1.5 साल बाद भी वो हर ख़राबी का ज़िम्मेदार पीटीआई हुकूमत को ही करार दे रहे हैं। कल उन्होंने बजट तकरीर में एक बड़ा दावा किया और गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान वो ये दावा तवातुर के साथ करते आ रहे हैं। पहले ज़रा उनका ये दावा सुनिए, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। जो मुल्क यानी पाकिस्तान 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, वो बदकिस्मती से 2022 में गिर कर 47वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान की मईशत जो दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत 2017 में बन चुकी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो 2022 में 47वीं मईशत बनी है। हुकूमत ऐसी मुसल्लत कर दी जो इस मुल्क की इकोनॉमी को 5 साल के छोटे से अरसे में पहले 20-21 तक दुनिया की 41वीं मईशत बना दिया, 24वीं से, और फिर जाने तक इसको दुनिया की 47वीं मईशत बना दिया। तो नाज़रीन, डार साहब का ये दावा सुनकर मुझे हैरत भी हुई, तशवीश भी हुई कि 4 साल में ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तानी मईशत जो 2017 में 24वें नंबर पर थी वो इतनी गिरी कि 47वें नंबर पर आ गई। और इस माशी गिरावट का जिम्मेदार आखिर है कौन? फिर मैंने सबसे पहले उस रिपोर्ट को तलाश किया जिसका हवाला डार साहब मुसलसल देते आ रहे हैं। लंदन के आलमी ऑडिटर इदारे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की ये रिपोर्ट फरवरी 2017 में सामने आई, जिसमें उन्होंने सन 2050 तक बड़ी मईशतों और उभरती मईशतों के हवाले से पेशगोई करते हुए उनकी दर्जाबंदी की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से पाकिस्तान को 24वां नंबर दिया और साथ ही ये भी पेशगोई की कि 2030 में पाकिस्तान 20वें नंबर पर और 2050 में 16वें नंबर पर आ जाएगा। अब ये रिपोर्ट देखकर पता चला कि दुनिया में मईशत को जांचने के 2 पैमाने होते हैं। एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट परचेसिंग पावर पैरिटी, जिसके नंबर्स पर इसहाक डार साहब 2017 में 24वीं मईशत बनने का दावा कर रहे हैं, और दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नॉमिनल, जिसके मुताबिक हम कभी 40वें नंबर से नीचे आए ही नहीं हैं। आलमी इदारे जिस पैमाने को सामने रखकर माशी दर्जाबंदी करते हैं वो डार साहब वाला नहीं है, बल्कि जीडीपी नॉमिनल है, जिसमें मुल्क की कुल पैदावार और उसके हजम को देखकर बताया जाता है कि वो किस नंबर पर कहां पर खड़ा हुआ है। 2017 में पाकिस्तान की जीडीपी का कुल हजम जो था वो 339 बिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर 348 बिलियन डॉलर हो चुका है। अब नाज़रीन, डार साहब वाले फार्मूले की बात करें तो इसमें ज़िंदगी गुजारने के मयार और क़ुव्वत ख़रीद को देखकर माशी दर्जाबंदी की जाती है और ये जाँचना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अगर मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में भी समझाना चाहूँ ना, तो एक शख्स जो अमेरिका में रहता है और उसके पास $100 हैं और एक कॉफ़ी $2 की आती है, तो वो $100 से 50 कॉफ़ीज़ ख़रीद सकता है। इसी तरह अगर यही $100 अगर किसी के पास पाकिस्तान में है तो यहाँ कॉफ़ी $2 की नहीं आती, यानी पाकिस्तान में $100 से 100 से भी ज़्यादा कॉफ़ीज़ ख़रीदी जा सकती हैं। आप कह सकते हैं कि अमेरिका के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा। तो फिर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अमेरिका पाकिस्तान से बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी मईशत रखता है, लेकिन एक जैसी रकम से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने के बाइस क्या पाकिस्तान अमेरिका से आगे निकल सकता है? शायद इसका जवाब देना बिल्कुल भी आसान ना हो, लेकिन इसहाक डार के दावे का जवाब खुद उन्हीं की जमात के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की गुज़िश्ता बरस जारी की गई रिपोर्ट में दे दिया गया था। और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की आज़ादी के 75 वर्षों में तय किए गए माशी सफ़र का अहाता किया गया था। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल साहब, उनका कहना था कि पाकिस्तान के अवाम की इस्तकामत ने मुल्क को क़ुव्वत ख़रीद के लिहाज से दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत और जीडीपी के लिहाज से 44वें नंबर पर पहुंचा दिया। यानी अगर इसहाक डार के दावे और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की रिपोर्ट को सामने रखा जाए तो पाकिस्तान 2022 में भी वहीं खड़ा था जहां 2017 में था, और अगर दुनिया के पैमाने को सामने रखकर हिसाब किताब लगाया जाए तो मौजूदा हुकूमत के 1 साल में पाकिस्तानी मईशत 44वें नंबर से गिर कर 47वें नंबर पर आ चुकी है, यानी 3 दर्जे तनज़्ज़ुल हुई है। अब सवाल यह है कि इसहाक डार जो दावा कर रहे हैं वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं? क्या इस दावे से दीगर मईशतदान भी इत्तेफाक करते हैं? इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मुझे
مزمل اسلم صاحب جوائن کر رہے ہیں، معاشی تجزیہ کار ہیں. اس کے علاوہ رانا احسان افضل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے، کوآرڈینیٹر 2PM ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب. آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں. سر، یہ جو وزیر خزانہ معاشی درجہ بندی میں 24ویں نمبر سے 47ویں نمبر پر آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، سر اس کی بنیاد کیا ہے؟ اور آپ بھی وزیر خزانہ کے اس دعوے سے اتفاق کرتے ہیں احسان صاحب؟ جی ڈیفینیٹلی جو جی ڈی پی کے سائز، جو جی ڈی پی کا حجم ہے، اس کے لحاظ سے پاکستان 24ویں بڑی اکانومی تھی، اور اب اس وقت وہ جو ہے وہ 47th جو ہے اکانومی ان سائز آف جی ڈی پی کے لحاظ سے گر چکی ہے. تو یہ ایک حقائق ہے، اور اگر وہی پالیسیز کنٹینیو کرتی، اگر ہماری حکومت کنٹینیو کرتی، اور یہ تجربہ جو پی ٹی آئی کے جو ہے وہ نافذ کیا گیا اس ملک کے اندر ایک ثاقب نثار کی کوٹ کے تحت اور دیگر جو حقائق ہیں اس کے تحت، تو اس نے وہ جو فلو تھا، وہ جو مومنٹم تھا، اس کو توڑ دیا. اور ہمیں جو 11-12 مہینے پہلے جو حکومت ملی، یا تقریباً 1 سال 2 مہینے پہلے جو حکومت ملی، وہ رول اوورز جو فرینڈلی ممالک سے جو کہہ لیں قرضہ جات جو پہلے نہیں تھے ہمارے دور میں. احسان صاحب ذرا کلیئر کیجئے گا، یہ جو آپ 24ویں نمبر کی جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کس پلیٹ فارم کو کوٹ کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں؟ سائز آف جی ڈی پی کے حجم کے سائز کی بات کر رہا ہوں. جی، یہ جو جی ڈی پی ایٹ پی 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 ہے، اس کے مطابق آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، میں جو آپ کو اس کی سورس ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا اس وقت جو ہے، لیکن سائز آف جی ڈی پی، جو سائز آف جی ڈی پی ہے ہم لوگوں کی تقریباً جی ڈی پی نامنل بھی اور جی ڈی پی ایٹ پی پی پی، اور جو وزیر خزانہ نے یہ رپورٹ شیئر کی ہے اس کے مطابق تو یہ جی ڈی پی ایٹ پی 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 کے مطابق ہے، ان کے نمبرز ہیں. یہ دیکھیں 315 ارب ڈالر کی ہماری جی ڈی پی کا حجم ہو گیا تھا 2017-18 کے اندر. تو میرے خیال سے اس کی حجم کے سائز کے مطابق جو ہے وہ جو پلیسمنٹ ان سائز آف اکانومی جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ 24ویں بڑی جو ہے معیشت بن چکی تھی پاکستان. لیکن احسان صاحب، اگر یہ جی ڈی پی ایٹ پی 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 کو کوٹ کر رہے ہیں، جو کہ وزیر خزانہ جس کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اسے کوٹ کرتے ہیں، تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی اس کو بتا چکے ہیں، اور 2017 میں جو 24ویں نمبر پہ تھی، جو لاسٹ ٹائم وزیر خزانہ تھے، انہوں نے بھی 2022 میں بھی 24ویں نمبر پر ہی بتائی جی ڈی پی ایٹ پی 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 کے مطابق. دیکھیں، یہ تو جو ہے وہ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں شیئر کیا جا سکتا ہے کہ یہ کدھر سے کہاں سے یہ فگر کوٹ کیا گیا ہے، لیکن اگلے اگر آپ موقع دیں تو نیکسٹ ٹائم آپ سے شیئر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جی ڈی پی کے حجم کے مطابق جو ہے یہ نمبر دیا جاتا ہے، تو یہ سورس میں آپ کو اگلے پروگرام میں کوٹ کر دوں گا. چلیے ٹھیک ہے. لیکن جو جی ڈی پی نامنل ہے اس کے مطابق اگر دیکھتے ہیں، جو کہ دنیا بھر میں فال ہوتی ہے، تو پھر تو پاکستان تو کبھی 40ویں سے نیچے آیا ہی نہیں ہے، اور انفیکٹ ابھی 3 درجے مزید تنزلی کی ہے ہم نے. ڈیفینیٹلی دیکھیں، جو جی ڈی پی کا سائز ہے، جب ہم لوگوں کو جب یہ حکومت ملی 2013 میں، تو میرے خیال سے غالباً 240 ارب ڈالر کی جی ڈی پی کا جو ہے وہ حجم تھا، جس کو ہم بڑھا کے 315 پہ لے کے گئے، جو پی ٹی آئی کے دور میں پھر سے سکڑ کے 260 کے اوپر شاید غالباً چلے گئی، اور پھر دوبارہ آخری جو ان کا جو جی ڈی پی کا سائز تھا وہ 312 یا 315 ارب کے اوپر یہ واپس لے کے گئے. تو بالکل ہم لوگوں نے جو ہے وہ ٹائم بھی لوز کیا، 4 سال ضائع ہوئے. ہماری جو ایک کہہ لیں ٹیکس کلیکشن تھی وہ بھی اسٹیگنیشن کا شکار رہی. ہم لوگ 1900 ارب سے 3800 ارب پہ ڈبل کر گئے ٹیکس کلیکشن. آپ کی روپے کی اسٹیبلٹی تھی 4 سال. پھر جب یہ جو صرف آپ کی جو سٹاک ایکسچینج تھی 2017 دسمبر میں، اس کا حجم ہی $100 بلین ڈالرز کے قریب تھا، اس کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی. ڈار صاحب جس رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں نا احسان صاحب، اس میں درجہ بندی سر جی ڈی پی کو قوت خرید اور زندگی کے معیار سے جوڑ کر کی جاتی ہے. اس حساب سے تو سر ہم 2022 میں بھی 24ویں نمبر پر تھے، اور اگر عالمی بینک کی ویب سائٹ کو میں دیکھ رہی ہوں تو اس پر آج بھی ہمارا معاشی حجم جو ہے وہ $1 ٹریلین سے بھی اوپر ہے. لیکن جی ڈی پی کو اگر میں دیکھتی ہوں تو یہ تقریباً 350 بلین بنتا ہے، یعنی یہ 3 گنا کم ہے. جی دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سورس کیا ہے جہاں سے وہ یہ نمبر کوٹ کرتے ہیں، وہ میں آپ کو اگلے دفعہ پروگرام میں، میرے پاس اس وقت وہ موجود نہیں ہے، تو نیکسٹ پروگرام میں آپ کو ضرور کوٹ کر دوں گا. لیکن اوور آل میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں سے ہمیں جی ڈی پی کہاں ملی تھی، 240 ارب پہ ملی تھی، اور ہم نے اس پہ کتنا اضافہ کیا، کتنے کم دور کے اندر کیا.
ٹیکس کلیکشن کس طرح ہم نے بڑھائی. اس کے علاوہ بھی چیلنجز تھے, لوڈ شیڈنگ کے تھے, دہشت گردی کے تھے, گیس کے ایشوز تھے, فارنرز پاکستان نہیں آتے تھے. تو ان سارے جو چیلنجز تھے ہم نے 5 سال کے ٹینیور میں ان سے اوورکم ہم نے کیا. تو وہ ایک ایسا دور تھا کہ جب آپ کی جو ڈائریکشن تھی اکانومی کی وہ بالکل ٹھیک تھی, لیکن ایک پروگرام تھا, ایک پلان تھا جس کے اندر عمران خان کو نافذ کرنا تھا, اور اس نے جو ہے وہ اس سائیکل کو ڈی ریل کر دیا. اب دوبارہ ہم نے فائر فائٹنگ کی ہے پچھلے 12-14 مہینے, ہم نے IMF کا معاہدہ بحال کیا. پھر ڈیفینیٹلی ابھی نواں جو ریویو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے, جس سے ہمیں نقصان ہوا. آپ کی ڈی ویلیویشن بھی ہوئی, آپ کا جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کمپریشن بھی کرنی پڑی, گروتھ ریٹ بھی کم ہوئی, مہنگائی بہت زیادہ ہے. لیکن ہم ابھی بھی ہم اس رستے کو نہیں ہم نے چھوڑا کہ جو ایک ذمہ دار رستہ تھا, جہاں ہم نے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو نہیں دیکھا. اور جو IMF سر آج 10 تاریخ ہے, وزیر خزانہ اس بات پر بڑے ہوپ فل ہیں کہ اب یہ 9th ریویو ہے یہ ہو جائے گا, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر پلان بی موجود ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ نہیں جاتے ہیں, ہم IMF کا پروگرام ہمارے پاس نہیں آتا ہے, تو سینسیٹیو سچویشن ہو جائے گی بہت. آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. مزمل صاحب بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. سر سب سے پہلے تو میں چاہ رہی ہوں ذرا جس ایشو کو ہم نے چھیڑ بات کریں. وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں پاکستان 24ویں بڑی معیشت تھا اور 2022 میں 47ویں نمبر پر آ گیا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے مزمل صاحب؟ دیکھیں, ایک تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بجٹ ہے اس کے اہداف جو ہیں IMF کے کہنے پہ اور ان کی ریکویسٹ پہ 9 ریویو کی شرائط کے ایک اضافی شرائط کے مطابق ہم نے ان سے ڈیٹا شیئر کر کے یہ اس کے فسکل ڈیفیسٹ اور پرائمری بیلنس کے جو نمبرز ہیں وہ ان سے شیئر کر کے یہ فائنلائز کیے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آج بھی یہ جو بجٹ ہے وہ ہم کمپلائنس کسی حد تک کر رہے ہیں IMF کی ریکوائرمنٹ کے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہوپ فل ہیں کہ 9th ریویو ہو جانا چاہیے. اگر 9th ریویو نہیں ہوتا 30 جون تک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا یہ پروگرام ختم ہو گیا. لیکن جو آپ کا بجٹ ہے وہ IMF کے ساتھ آپ نے نمبرز شیئر کر, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگلی آنے والی حکومت جب اگست میں ہماری حکومت جاتی ہے اور پھر اگر وہ ایک 24th ریویو کرنا 24th IMF پروگرام میں جانا چاہے گی, تو یہ بجٹ کے نمبرز وہ ہیں, اہداف وہ ہیں جو IMF نے دیکھ لیے, ان سے سوال جواب کر لیے, پوچھ لیے, FBR سے مشاورت کر لی. تو وہ جو ایک پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے وہ ایسی ٹرانزیشن ہے جو IMF سے آپ نے اعداد و شمار شیئر کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ نے پلان بی کی بات کی. میں یہ کہوں گا ہاں میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. مزمل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے, السلام علیکم, یہ جو وزیر خزانہ دعویٰ کر رہے ہیں پاکستان کی 24ویں معیشت تھی 2017 میں, وہ گر کر 47ویں نمبر پر آ گئی ہے, آپ ان کے اس دعوے سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ واحد آدمی دنیا کے اور PDM کے یہ اکیلے ہی کرتے رہتے ہیں نہ, اور وہ جو ادارے کا جس کا نام لیتے ہیں پرائس جو ہے PwC, وہ جو پرائس والٹر کوپر جو ہے, یہ جو ہے نہ وہ دنیا میں کوئی عالمی ریٹنگ کرتا ہے. ادارے جو کرتے ہیں وہ IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, اور جو بڑی بڑی ریٹنگ ایجنسیز ہیں. اور پھر ہمارے جو ابھی ہم تھوڑی دیر میں جو ہے PTI کا ایک بجٹ ڈاکومنٹ نکل رہا ہے جس میں ہم نے اسحاق ڈار صاحب کے لیے قصیدے گائے ہیں تھوڑے سے. یہ وہ واحد منسٹر ہیں جن کو پہلے جو ہے آج کل جو کرنسی کی سائنٹیفک ویلیو کے بارے میں بولتے ہیں نا, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, ریپ, ایک زمانے میں کہتے تھے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے یہ ہوتی کیا چیز ہے. اب وہ جو ہے اس کو ماننا شروع ہو گئے. اسی طریقے سے جو 24ویں معیشت کی بات کر رہے ہیں نا, وہ پاکستان کی جو ہے نا پرچیزنگ پاور پیرٹی میں, وہ پاکستان آج بھی جو ہے نا وہی 24 سے 25ویں نمبر پہ ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کو پرچیزنگ پاور پیرٹی اور ریئل اکانومی میں فرق نہیں پتا. اب تیسرا انہوں نے کل ایک نیا ڈسکوری دی ہے ہمارے ہاتھ میں, انہوں نے ایک دی ہے, ان کو ڈیٹ ری پروفائلنگ اور ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کا بھی مطلب نہیں پتا, اور وہ جو ہے اب ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کا جو دعویٰ جو ایک ادارہ ہے وہ کہیں پرنٹ ہوا, کوئی چھپے ہوں گے اس پہ اعلامیے, اور اس طرح. تو دیکھیں مشرف صاحب کے دور میں نا گولڈمن سیکس نے کہا تھا پاکستان کے بارے میں N11, یعنی کہ دنیا کی نیکسٹ 11 معیشتوں میں جو ہے پاکستان جانے جا رہا تھا 2005 میں. تو یہ جو بڑے بڑے جو اس طرح کی فینسی جو کنسلٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں نا, اور بروکریج ہاؤس اور انویسٹمنٹ بینکنگ فرمز, یہ اس طرح جب اپنے کلائنٹ کی کوئی چیز بیچنی ہو, اس ملک کی کوئی چیز بیچنی ہو, تو وہ پچ بناتے ہیں نا, کیونکہ میں خود بھی بروکر رہا ہوں اور انویسٹمنٹ بینکنگ بھی کی ہوئی ہے. تو ہم بھی جب جاتے ہیں نا ایکویٹیز بیچنے, تو پھر اس کے پوٹینشیلز بتاتے ہیں. تو یہ
مستند ادارے جو ہیں IMF ورلڈ بینک کہیں ادھر سے تو لکھ کے دکھائیں، اور کیسی دنیا کی 24ویں معیشت تھی جس کی صرف ایکسپورٹ $20 ارب تھی اور زر مبادلہ کے ذخائر $11 ارب تھے. مطلب دنیا اتنی تو کمزور نہیں ہے جتنی جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے بنائی تھی. ٹھیک. اب حامد زمان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خالد کھوکر صاحب بھی موجود ہیں، پریزیڈنٹ آل پاکستان کسان اتحاد کے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. خالد کھوکر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے، سر یہ جو بجٹ آیا ہے، سمجھتے ہیں آپ عوام دوست بجٹ اسے دیکھ رہے ہیں یا الیکشن بجٹ دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. میں تو بجٹ کو صرف ایگریکلچر کے زراعت کہوں گا. جی سب سے امپورٹنٹ ہے میرے لیے ریسرچ. تو اس پورے بجٹ میں مجھے کہیں ریسرچ کا نام نظر نہیں آیا. ریسرچ کے بجٹ کے اوپر اس کے بجٹ کو نہیں بڑھایا گیا. ہمارا ریسرچ کا بجٹ اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. دوسرا ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن پہ اس بجٹ میں کوئی بات نہیں کی گئی. ہماری اس وقت کھادیں تمام مہنگی ہے، پیسٹیسائڈ مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، ڈیزل مہنگا ہے، سیڈ مہنگا ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کاسٹ آف پروڈکشن میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اگر یوریا کھاد لیں پاکستان میں ہمیں مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں 3300-3400 روپے کی. انڈین کاشتکار کو وہی پاکستانی روپیز میں ملتی ہے 750 کی. ہمیں ڈی اے پی ملتی ہے کچھ 10 سے 11,000 روپے کی. انڈیا میں انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 3,500 کی ملتی ہے. وہاں پہ ڈیلی 8 گھنٹے بجلی فری ملتی ہے انڈین پنجاب میں، جبکہ ہمارا جو ریٹ تھا کسی وقت میں آج سے 2-4 سال پہلے 5 روپے 35 پیسے، اس وقت 40 سے 45 روپے ہے. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے. ایک دوسرا میں یہ کہوں گا کہ اس بجٹ میں پاکستان کے لیے نہیں سوچا گیا. پاکستان کا جو ایشو ہے سب سے بڑا، ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں. اس کی فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے. ہم نے فوڈ سیکورٹی کو اپنی ترجیحات پہ نہیں رکھا. ہمارے ایگریکلچر کی گروتھ نہیں ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. اس پورے بجٹ میں کہیں بھی ایگریکلچر کے اوپر انویسٹمنٹ کا کوئی نام نہیں کہ ہم ریسرچ پہ یہ انویسٹ کریں گے، سیڈ کو بہتر کریں گے، پر ایکڑ پیداوار بڑھائیں گے. کہیں نام نہیں ہے کہ ہم غیر آباد رقبوں کو آباد کریں گے. ہمارے پاس کوئی 18 ملین ایکڑ رقبہ پڑا ہے جس کو ہم آباد کر سکتے ہیں. آج کلوانے کے لیے ہم زرعی ملک ہیں. آپ کے جو گریونسز ہیں وہ احسان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسے ایڈریس کریں گے. نعیم میر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین سپریم کاؤنسل آل پاکستان انجمن تاجران کے. جی سر میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. سر پلیز مجھے موقع دیجیے، جو باقی مہمان بیٹھے ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ ان کا کمنٹ بھی شامل کروں. نعیم صاحب بہت بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو بتائیے تاجر برادری کس طرح سے دیکھ رہی ہے بجٹ کو؟ دیکھیں جی، جہاں تک تاجر برادری کا تعلق ہے تو ہم نے تو اس بجٹ کو ویلکم کیا، اور ہمارے تو وزیر خزانہ سے مذاکرات بھی ہوئے، اور ہم نے بجٹ سے پہلے ان کو جو اپنی تجاویز دیں ان تجاویز پر منع عمل بھی کیا گیا، اور ہماری تجاویز جو تھیں وہ جائز تھیں. اور ہم نے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں جو وزیر خزانہ کو پیش کی تھیں، جس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ہماری ٹریڈرز کمیونٹی کے ساتھ تھا. ایک یہ کہ عمران خان صاحب کے دور میں رقبے کے اعتبار سے سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کا قانون بنایا گیا تھا، دکانوں کے اور بزنس کے رقبے کے اعتبار سے. تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ یہ جو قانون ہے یہ غلط ہے، کیونکہ رقبے کے اعتبار سے پراپرٹی ٹیکس تو لیا جا سکتا ہے لیکن سیلز ٹیکس نہیں لیا جا سکتا، اور یہ ایک ڈسکریمنیٹری لا تھا. تو اس پر جب ہم نے اسحاق ڈار صاحب سے بات کی تو ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے اس بجٹ میں اناؤنس کیا اور اس قانون کو ختم کرنے کا اعلان کیا. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بلوں پر ٹیکس لگانے کا معاملہ تھا، کیونکہ آلریڈی ہم 10% اور 12% کی شرح سے کمرشل بلوں پر ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ کہا جا رہا تھا یا یہ تجویز دی جا رہی تھی کہ اس ٹیکس کو اور بڑھا دیا جائے، جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کے دور میں ہوا تھا اور پھر پورے پاکستان میں شور و غوغا ہو گیا تھا. تو ہم نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا، تجویز دی کہ جی چونکہ بجلی کے نرخ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب آپ اس پر ٹیکس لگائیں گے تو بجلی کا بل ادا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو مہربانی فرمائیں آپ یہ ٹیکس نہ لگائیں. تو انہوں نے ہماری اس تجویز کو بھی جو ہے اس کو خیر مقدم کیا، اور انہوں نے بجلی کے بلوں پر بھی جو ہے وہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا کمرشل بلوں پہ.
اور اسی طرح جو ہے حکومت جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک سر. دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف سر, ساتھ ہی آپ لوگ موجود ہیں, دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. حامد زمان صاحب, ایک دن گزر جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد مزید چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ جی کیا کیا بجٹ میں تھا, کیونکہ پھر تفصیلی طور پر اسے دیکھا جاتا ہے. تو آپ بتائیے سر, 24 گھنٹے ہو چکے ہیں بجٹ آئے ہوئے, کچھ ہے عوام کے لیے اس میں, کچھ ہے آپ کے لیے اس میں سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. میری بات سنیں, عوام کے لیے تو کچھ خاص نظر نہیں آیا. بات یہ ہے کہ بجٹ دینے کا مقصد ہوتا ہے اکانومی کو, معیشت کو فروغ دینا. آپ نے وہ پالیسیز بنانی ہوتی ہیں جس سے معیشت کو فروغ ملے. جب معیشت کو فروغ ملے گی تو پھر آپ کے لوگوں کو روزگار ملے گی اور ان کے گھر کے چولہے جلیں گے. اب ہمارے ملک میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے ملک میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ بہت ضروری ہے کہ ہماری برآمدات بڑھیں, ہماری ایکسپورٹ بڑھے. بہت ضروری ہے کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن ہو. اور میں تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا نئی میر صاحب کے ساتھ. بہت بڑی ہماری ایک ضرورت ہے کہ ہماری اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن ہو. 30%, 25 سے 30% شاید ہماری اکانومی ڈاکیومنٹڈ ہے. 70% جو ہے وہ انڈر دا ٹیبل یا بلیک اکانومی ہے. ہم ساری دنیا سے قرضہ لینے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور ساری دنیا سے جا کے قرضہ مانگتے ہیں, لیکن مجال ہے کہ ہم خود ٹیکس اتنا دے دیں کہ ہمیں قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑے. کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے شاید دنیا کے لوسٹ میں سے ہے. تو ہم کہتے ہیں جی قرضہ لیتے جائیں باہر سے, جو کس نے واپس شاید نہیں کرنا ہے, اور اپنا ٹیکس نہیں دیں گے. تو یہ جو ہے, جو دکانوں پہ ٹیکس لگا یا بجلی کے بلوں کے ساتھ یا کسی طرح سے بھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے جو چیزیں غلط جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. ٹیکس ہم خود نہیں دیتے ہیں, لیکن یہ والا جو مسئلہ ہوا ہے ابھی, جی ٹھیک سر, یہ جو 0.6% ہم ڈاکیومنٹیشن اکانومی سے زیادہ اگر آپ بینک سے نکالتے ہیں تو پھر اس کے اوپر 0.6% سر لگے گا. تو کیا اس سے پھر بہت زیادہ وہ انڈر دا ٹیبل اماؤنٹ والی سچویشن نہیں ہو جائے گی؟ اس سے اور زیادہ پھر بلیک کی طرف نہیں جایا جائے گا؟ اس پر بات کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی ٹرانسمیشن, خصوصی ٹرانسمیشن بجٹ کی جا رہی ہے. مہمان ساتھ موجود ہیں, کچھ شکوے شکایات بھی ہو رہے ہیں اور حکومتی نمائندے کی طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جواب بھی دیا جا سکے, ایڈریس بھی کیا جا سکے. رانا صاحب, سر حامد زمان صاحب نے اور نعیم میر صاحب نے کچھ شکایتیں کی ہیں, جن معاف کیجیے گا خالد کھوکر صاحب نے کچھ شکایتیں کی ہیں, جو بجٹ میں چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رکھی گئیں. سر پلیز رسپونڈ کیجیے اس پر. ایگریکلچر کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بڑا میسو پیکیج آیا ہے. آلریڈی ٹیوب ویل کی الیکٹریسٹی جو ہے وہ سبسیڈائزڈ ہے, اور آپ کے کمرشل یوزر سے تو تقریباً 50% سے بھی جو ہے وہ سستی دی جا رہی ہے. اور دیکھیں یوریا جو ہے آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو تقریباً 6-6.5 ہزار روپے کا آپ کو پڑتا ہے. ہم اس کو بھی سبسڈی, ایک اچھی خاصی سبسڈی دے رہے ہیں. دونوں چیزیں آپ کی انپٹ کاسٹ کو کم کرتی ہیں. 50,000 ٹیوب ویلز کو سولرائز کیا جا رہا ہے. ٹوٹل میرے خیال سے بجلی پہ 3 لاکھ چلتے ہیں, تو یہ ایک سال کے اندر ایک اچھا ٹارگٹ ہے. یہ آپ کی انپٹ کاسٹ کو کم کرے گا. وڈرال آف ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز آن امپورٹڈ سیڈز آپ کی انپٹ کاسٹ کو کم کرے گا. وڈرال آف ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز آن کمبائنڈ ہارویسٹرز, ڈرائر, رائس پلانٹر اینڈ سیڈرز, یہ آپ کی جو مشینری کی جو کاسٹ ہے اس کو کم کرے گا. پھر کنسیشنل لونز ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا پیکیج ہے. دیکھیں دوسرا جو ڈرائیورز آف گروتھ ہیں, صحیح کہا کہ ایکسپورٹ آپ نے بڑھانی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ لیکن اس ایک سال کے اندر ہمیں جو لگا کہ سب سے امپیکٹفل ایریاز ہوں گے وہ ایگریکلچر ہے, آئی ٹی ہے. آئی ٹی کا پیکیج اچھا دیا گیا. ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ڈائمنڈ کارڈز اور آپ نے جو ہے اس کو انسینٹیوائز کیا ہے کہ وہ آئیں. ایس ایم ای سیکٹر جو ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے کسی بھی معیشت کے اندر, اس کو ایک بہت اچھا پیکیج ایس ایم ایز کے لیے آیا ہے. آپ نے جو ایس ایم ایز کی ڈیفینیشن تھی وہ آپ 250 ملین روپے سے آپ ٹرن اوور کو لے گئے ہیں تقریباً میرے خیال سے 800 ملین تک. تو وہ جتنے بزنسز ہیں اس کا وہ ان کو وہی کنسیشنل ریلیف ملے گا جو ایس ایم ایز کا ہے. اسی طرح ادھر بھی 20% دیکھیں ایس ایم ایز کو لونز نہیں ملتے تھے, تو 20% جو رسک ہے لونز کا وہ گورنمنٹ اٹھائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے
से लोन्स मिलना एसएमई को शुरू हो जाएंगे। देखें ओवरऑल ये बजट जो है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, और जो टारगेट्स हमने सेट किए 3.5% ग्रोथ के हमने सेट किए, जो कि एक रीजनेबल टारगेट है कि जो अचीवेबल है। तो मैं समझता हूं कि हर लिहाज से देखें हालात मुश्किल हैं, एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, बदतरीन महंगाई है, आपका IMF का मुआहदा अभी इन बिटवीन है। फिर एहसान साहब फिर यहाँ पर अब सवाल ये भी उठता है कि हर तरह से अगर बैलेंस बजट बना तो लिया है, लेकिन जो इसके अंदर टारगेट आपने रखे हैं, जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं, उसे मीट कैसे करेंगे, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। वेल आज सिंध का बजट भी पेश हुआ है और वज़ीर ख़जाना वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने ये वज़ीर ख़जाना होते हुए 12वां और वज़ीर आला होते हुए ये 7वां बजट पेश किया है अपना। ये 2240 अरब रुपए का बजट है। सूबे में कम से कम उजरत 35,500 रुपए मुकर्रर की गई है। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 35, जबकि ग्रेड 17 के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह 30% बढ़ाई गई है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी 17.5% इजाफे का ऐलान किया गया है। सिंध के बजट पर मजमूई तौर पर बात करने के लिए फारूक सत्तार साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, बाकी तमाम पैनलिस्ट भी साथ ही मौजूद हैं। फारूक साहब कैसा देख रहे हैं सर सिंध का बजट? देखें मैं समझता हूँ कि कितनी बदकिस्मती है सिंध के अवाम की बिलअमूम, और फिर पाकिस्तान के अवाम की, और बिलखुसूस सिंध के शहरी इलाकों में रहने वालों की, कि एक इतना अच्छा शहर जिस सूबे के पास हो, जो पूरे मुल्क की मईशत का मरकज और तरक्की का इंजन हो, और 15 सालों से एक ही सियासी जमात की हुकूमत मुसलसल कायम व दायम हो, और इतने सारे बजट एक ही जो है वो सियासी रहनुमा चाहे वजीर खजाना बन के पेश करे या वजीर आला बन के, और उसके बावजूद मुझे वो सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि इन 15 सालों में उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जिस पर वो पूरी दुनिया में ये कह सकते हैं कि कराची को उन्होंने मिसाली शहर बना दिया। उन्होंने हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, नवाबशाह, ये तो 15 सालों का हिसाब लेना है ना भाई इनसे, तो ये कोई इस साल का बजट थोड़ी है। वो तो हर साल ऐसी बातें करते हैं, इसी तरह का बजट देते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। तो एक कोई काम ऐसा बता दें कि जिस पर ये कहें कि पूरी दुनिया में जिसका चर्चा हो रहा हो, और पाकिस्तान में जो मईशत का इस वक्त हाल है बुरा, और ये कहें कि ये कराची ने दोबारा वो किरदार संभाल लिया जो पाकिस्तान को दोबारा हम अपने पैरों पे खड़ा करें। कोई एक काम देखिए, वडेरों जागीरदारों की आमदनी पर सूबे को टैक्स लेना है, सिर्फ 15 साल का हिसाब बता दें। तो फारूक भाई ये समझते नहीं है आप, ये तो अच्छा मौका है, कैबिनेट भी शेयर करते हैं, मरकज में इत्तेहाद है आपका, तो अच्छा मौका है, गाड़ी चल रही है इस वक्त, तो सर इस वक्त हिसाब ले लें, बात कर लें। फिर देखें जो गाड़ी चल रही है ना, वो तो आप भी जानती है, आपके लिए सवाल जरूर बनता है मुझसे, और मुझ पर भी ये सवाल बार बार आता है कि भाई देखिए हम PMLN के साथ असल में हुकूमत बनी है, जो PDM की हुकूमत है ना, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं, वो खुद एक पार्टनर है और हम भी एक पार्टनर है। हाँ, वर्किंग रिलेशनशिप का एक माहिदा हमने कर लिया है भाई इनसे, जो कि उस को मजबूत करने के लिए, लेकिन ये तो दुनिया जानती है कि गुज़श्ता 1-1.25 साल में 1.5 साल अभी जो हुआ है उसमें क्या काम हुआ है, क्या डिलीवर हुआ है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जाहिर है कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के सामने ये हक़ाइक़ पेश करें और ये फैसला करें और ये सवाल करें कि भाई अब इस कोएलिशन में हम हैं जहां आबादी भी हमारी चुरा ली गई, कराची हजारों अरब रुपए का टैक्स देता है, 150 अरब तो सिर्फ हम एक नया टैक्स जो सूबे को मिला है यूटिलिटी पर सेल्स टैक्स, कराची सिर्फ वो दे रहा है 150। जी मुझे ये बताइए, चलें ठीक है, ये बजट तो आप कह रहे हैं कि तो पिछले 15 सालों का हिसाब किताब होना चाहिए मुकम्मल तौर पर, लेकिन ये जो जहां पर आपकी बेसिकली जिनके साथ आपका इत्तेहाद है उन्होंने बजट पेश किया है कल, वो बेहतर है पाकिस्तान के लिए? वो एक जो अनसर्टेनिटी की बात हो रही थी, अब उससे सर्टेनिटी कायम होगी सर? देखिए वो भी अगर कोई जुआ नहीं खेलेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे ना, देखें इस वक्त है कि टैक्सों की शरह को और टैक्सों की तादाद को कम करके अवाम को माशी तरक्की के अमल में शामिल अगर करेंगे ना, तो वो अगर अपनी कुछ बचत से कुछ थोड़ा बहुत काम काज करेंगे, उनकी आमदनियां बेहतर होंगी ना,
تو وہ ان کی آمدنیوں پر اگر ٹیکس لیں گے تو یہ آپ کی معیشت مضبوط اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی اور جو ہے وہ ترقی کی رفتار بھی تیز ہوگی. لیکن مڈل کلاس کو مارجنلائز کر دیں گے ہمیشہ کی طرح اور لوور مڈل کلاس کو تو جینے کا حق نہیں دیں گے. فاروق بھائی آپ نے یہ تجویز ویسے فیڈرل گورنمنٹ کو دی تھی اور وہ تجویز نہیں شامل کی گئی؟ نہیں نا, بجلی تیل گیس کی قیمتوں کو کم کریں تو وہ بھی نہیں. وہاں ایک تجویز مانی ہے کہ ہائی بریڈ سیڈ جو 2 ارب روپے کا اگر امپورٹ ہو تو 7 ارب ڈالر کی اچھی کاٹن پروڈیوس ہوتی ہے. یہ ون ون سچویشن ہے. پہلی مرتبہ ہماری اس بات کو مان کے اس پر امپورٹ ڈیوٹی انہوں نے ختم کر دی اور فاروق بھائی آپ لوگ پچھلے 1.5 سال سے کولیشن میں ہیں تو سر اس بجٹ میں کراچی کے لیے کیا حاصل کر سکے آپ؟ دیکھیں انہوں نے میرے خیال میں 17.5 ارب روپے دیے. اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. اب بیچارے خالد بھائی وہاں جا کے اس بجٹ کو بھی جسے کہتے ہیں نا بڑے بھاری دل کے ساتھ شاید منظور تو کرا دیں گے, جو پہلے بھی ہمارے اوپر یہ وقت آتا رہا ہم نے کیا ہے. لیکن کب تک یہ ملک کے مضبوطی اور استحکام اور یہ جو ملک میں جمہوریت کو دوام دینے کے لیے ہم اکیلے ہمارے کندھوں پر اتنا بوجھ 4000 ارب کا ٹیکس دیں اور ہمیں 40 ارب مرکز سے ملے. اچھا فاروق صاحب جو انٹرسٹنگ بات ہے نا, جو 17.5 ارب رکھے گئے ہیں یہ بھی خزانے میں ہے نہیں, یہ ڈاکیومنٹس پہ ہیں تو یہ ملیں گے آپ کو؟ کہہ رہا ہوں نا بھائی 1100 ارب تو دیکھیں نا, پھر اگر ان سے گلا ہے تو عمران خان نے تو 1100 ارب رکھے تھے, یاد ہے وہ 3 سال کا پیکج جو اربن فلڈنگ ہوئی تھی اس میں سے 3 نالے صاف کیے اور پتلی گلی سے نکل لیے وہ, اور اس کے بعد وہ ایک بڑی لڑائی پر چلے گئے اور کراچی میں ایک رات آ کر انہوں نے قیام نہیں کیا. کراچی کے کسی میگا پروجیکٹ کو انہوں نے آگے نہیں بڑھایا, کسی پر توجہ نہیں دی انہوں نے, اور صوبے پہ ڈالتے رہے 18ویں ترمیم کا سہارا لے کے اپنے سارے گناہوں کو معاف کراتے رہے. تو مطلب سب کا یہی حال ہے نا اس امام میں. اب میں کیا کہوں, کس کے بارے میں کیا کہوں. تو مجھے اپنے ان حلیفوں سے بھی شکایت ہے جو پی ایم ایل این کے ہیں, جو پیپلز پارٹی کے ہیں, اور میرا اتنا حق تو بنتا ہے کہ میں چلے اگر ہوں تو مرتا کیا نہ کرتا کم از کم اپنا دکھڑا تو رہوں گا نا میں. اور دیکھیں نا نہ مرکز لگاتا وڈیروں جا کے, دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ چھوٹے کسانوں زمینداروں پر لگائیں, اب بڑے وڈیروں کی یعنی آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس بجٹ سے خوش نہیں ہیں, اور وہ جو K4 منصوبے کے لیے بھی جو مختص کی گئی ہے رقم وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے سرکولر ٹرین کا ذکر نہیں ہے, سرکولر ٹرین کا ذکر نہیں, نہ اوپر نہ نیچے کہیں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح کچرے اٹھانے نکاسی آپ, پھر انویسٹمنٹ جو معاشی شعبوں میں ہونی, ایسے ایمز ہے جن کی بنیاد پر آپ لوگ اٹھیں گے, چھوٹے قرضے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ موجود تھے. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ رہی. ویلکم بیک ونس اگین جی. ٹرانسمیشن میں مجھے ایچ ایم شہزاد صاحب آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن سے جوائن کر چکے ہیں, ان کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں. لیکن اس سے پہلے حامد زمان صاحب ذرا میں چاہ رہی ہوں سر یہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے ہم بات کریں. پاکستان کے امپورٹس کی ریڑھ کی ہڈی سر اسے سمجھا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, لیکن اگر اس کا ایک آپ ریشو دیکھ رہے ہیں تو پچھلے 5 سالوں میں بالعموم اور سر پچھلے 1 سال میں بالخصوص بہت تیزی کے ساتھ یہ بند ہو رہی ہیں, روزگار ختم ہوئے ہیں. سر اس کی کیا وجہ ہے, گروتھ ریٹ مائنس کیوں ہو گیا سر؟ دیکھیں ٹیکسٹائل جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس کی 60% ہے, ہماری ٹوٹل امپلائمنٹ کی 45% ہے, اور ہمارے جی ڈی پی کا 8% حصہ ہے. بہت ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ ہم نے پچھلے 2-3 سال میں گرو کیوں کیا؟ ہم نے گرو اس لیے کیا کہ ہمیں کچھ مراعات ملی ہماری حکومت سے, جس میں ایک بہت بڑی چیز تھی ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرفز. دیکھیں ہم اپنے ملک میں ایفیشینٹ ہوں یا نہ ہوں وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن جب ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں, بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا, ویتنام, تو ہمیں ان پٹ ہی کم از کم اس قیمت پہ ملنے چاہیے جس پہ باقی لوگوں کو مل رہے ہیں, تو پھر ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں. وی کی ناٹ پاس آن آر انیفیشنسیز, جو ہماری مہنگائی ہے ہم ان کو پاس آن نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ 3 سال سے ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف مل رہا تھا, ہمیں $9 کی گیس اور 7.5 سینٹ کی بجلی مل رہی تھی. تو اس سے ہم کمپیٹیٹیو ہو گئے, اور ہم نے ماشاءاللہ ایک سال میں 2020-21 سے 21-22 میں ہم نے 15 ارب سے 19 ارب پہ اپنی ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھا دیا, اور ٹوٹل ایکسپورٹ ہمارے ملک میں 31 ارب پہ چلی گئی. ریمیٹنسز بھی 31 ارب کے 62 ارب کا یہ ہو گیا. تو اب اتنی انسرٹنٹی ہے, اور بجلی
اس مہینے تو پھر ہمیں 20 روپے تک بجلی مل جائے گی، لیکن 1 جولائی سے 35 روپے 40 روپے کدھر ہوتی ہے وی ڈونٹ نو. اور کیونکہ امپورٹ کی ایلسیز نہیں چل رہی تھی، سپیئر پارٹس نہیں آ رہے تھے، را مٹیریل کا ایشو تھا، ہمارے 7,000 کنٹینر لگ گئے پورٹ پہ جو ریلیز نہیں ہو رہے تھے، تو ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ 19 سے 16 پہ آ جائیں گی، ٹوٹل ایکسپورٹس 31 سے 27 پہ آ جائیں گی. تو یہ حکومتی سپورٹ اگر آپ کو نہیں ہوگی تو سب سے امپورٹنٹ جو ہماری چیز ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھیں، اور دوسری کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن ہو. ہماری کتنے بلینز آف ڈالرز کی مشینری آگے پڑی ہوئی جو چل ہی نہیں رہی، انرجی نہیں مل رہی. تو یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو بہت نقصان. یہ آپ بات کر رہے ہیں، یہ تشویشناک بات کر رہے ہیں، اس کے احسان صاحب سے میں جواب لوں گی. بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.